अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है व्यूवर्स आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, जैसा कि हम हज के बयान जो है, उस हज में जो भी मालूमात है हज के बारे में, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हमने लास्ट जो था वो हाजी जद्दा में, यहाँ तक मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो आज जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी एहराम के बारे में। तो इससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से 802 इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर इस्लामिक वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो व्यूवर्स, एहराम जब जद्दा 2-3 मंजिल रह जाता है तो जहाज़ वाले सीटी बजाकर एहराम बांधने की इतला देते हैं। जब वो जगह आ जाए तो गुस्ल करें और मसवाक के साथ वज़ू करें और एक नई या धुली चादर का एहराम बांध लें, और ऐसे ही एक चादर ओढ़ लें और एहराम की नीयत से 2 रकत नमाज पढ़ें। पहली रकत में अलहमद के बाद कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी में कुल हुवल्लाह यानी कि पूरी पढ़ें। नमाज से फारिग होकर एहराम बांधने की दुआ पढ़ें। ज़रूरी हिदायत, याद रखो कि हज का एहराम 3 तरह का होता है। एक ये कि खाली हज करे, इस हाजी को मुफरिद कहते हैं, और दूसरा ये कि यहाँ से फ़कत उम्रा की नियत करे और उम्रा अदा करके मक्का मुकरमा हज का एहराम बांधे। ऐसे हाजी को मुतम्मता कहते हैं। तीसरा ये कि हज उम्रा दोनों के लिए यहीं से नियत करे, ये सबसे अफजल है, इसको कुरान कहते हैं, और ऐसे हाजी को क़ारिन कहा जाता है। मगर इन तीनों किस्मों में तमता ज़्यादा आसान है और अक्सर हिंदुस्तानी लोग यही एहराम बांधते हैं, इसलिए हम यही आसान तरीका लिखते हैं, और वो ये है कि 2 रकत नमाज फारिग होकर ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिर हाली व तक़ब्बलहा मिन्नी नवैतुल उम्रता व अहरमता बिहा मुखलिसन लिल्लाहि ताला। ए अल्लाह, मैं उम्रा का इरादा करता हूँ, इसको तू मेरे लिए आसान कर दे और मेरी तरफ से कबूल फरमा ले। मैंने उम्रे की नियत की और इसका एहराम बांधा खालिस अल्लाह ताला के लिए। इस नियत की दुआ के बाद बुलंद आवाज़ से लब्बैक पढ़े। लब्बैक ये है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। यानी मैं तेरे पास हाजिर हूँ अल्लाह, मैं तेरे हजूर हाजिर हुआ, मैं तेरे हजूर हाजिर हुआ, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं तेरे हजूर हाजिर हुआ। बेशक तारीफ़ और नेमत और बादशाही तेरे ही लिए है और तेरा कोई शरीक नहीं है। जहाँ दुआ में वक़फ़ की इलामत बनी है वहाँ वक़फ़ कर ले और लब्बैक की दुआ 3 मरतबा पढ़े, फिर दुरूद शरीफ पढ़े, फिर दिल लगाकर और हाथ उठाकर दुआ मांगे और ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका रदाका वल जन्नता व अऊज़ु बिका मिन गज़बतिका माज़रत मिन गज़बिका वन नार। ए अल्लाह, मैं तेरी रज़ा और जन्नत का साइल हूँ और तेरे गज़ब और जहन्नुम से तेरी पनाह मांगता हूँ। लब्बैक पढ़ लेने के बाद एहराम बंध गया। अब जितनी चीज़ें एहराम की हालत में मना हैं, मसलन सिला हुआ कपड़ा पहनना, सर छुपाना, शिकार करना, खुशबू लगाना, हिजामत बनवाना, जू मारना वगैरह, इन सब चीज़ों से बचे और उठते बैठते हर वक़्त, ख़ास कर सहर के वक़्त लब्बैक बराबर बुलंद आवाज़ से पढ़ता रहे। तवाफ़े काबा और मक्का मुकरमा, जब मक्का मुकरमा में पहुँच जाए तो सबसे पहले मस्जिद एहराम में जाए,
اگر وضو نہ ہو تو وضو کرے اور طواف شروع کرنے سے پہلے مرد اپنی چادر کو داہنی بغل کے نیچے سے نکال لے اور داہنا مونڈھا کھلا رہے اور چادر کے دونوں کنارے بائیں مونڈھے پر نکال دے۔ اب کعبہ کی طرف منہ کر کے حجر اسود کی داہنی طرف رکن یمانی کی جانب حجر اسود کے قریب یوں کھڑا ہو کہ پورا حجر اسود اپنے داہنے ہاتھ کے سامنے رہے، پھر طواف کی نیت کرے اور نیت یہ ہے: اللہم انی ارید طواف بیتک المحرم فیسرہ لی وتقبلہ منی، یعنی اے اللہ میں تیرے عزت والے گھر کے طواف کا ارادہ کرتا ہوں، لہٰذا تو اس کو میرے لیے آسان کر دے اور اس کو میری طرف سے قبول فرما لے۔ اس نیت کے بعد کعبہ کو منہ کیے اپنی داہنی طرف چلو۔ جب حجر اسود بالکل تمہارے منہ کے سامنے ہو اور یہ بات ایک ذرا حرکت کرنے میں حاصل ہو جائے گی، کیونکہ پہلے حجر اسود اپنے ہاتھ کے سامنے تھا، اب ذرا سا ہٹ جانے سے منہ کے سامنے ہو جائے گا۔ اب کانوں تک دونوں ہاتھ اس طرح اٹھاؤ کہ ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف رہیں اور کہو: بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اگر آسانی سے ہو سکے تو حجر اسود پر دونوں ہتھیلیاں اور ان کے بیچ میں منہ رکھ کر یوں بوسہ دے کہ آواز نہ پیدا ہو۔ 3 بار ایسا ہی کرو، اور اگر بھیڑ کی وجہ سے اس طرح بوسہ لینا نصیب نہ ہو تو ہاتھ رکھ کر ہاتھ کو چوم لو، یا اس پر چھڑی رکھ کر چھڑی کو چوم لو۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کر کے اپنا ہاتھ چوم لو۔ اب طواف کے لیے دروازہ کعبہ کی طرف بڑھو۔ جب حجر اسود کے سامنے سے گزر جاؤ، سیدھے ہو لو۔ خانہ کعبہ کو اپنے بائیں ہاتھ پر کر کے اس طرح چلو کہ کسی کو ایذا مت دو۔ پہلے 3 پھیروں میں مرد کو رمل کرنا چاہیے، یعنی چھوٹے چھوٹے قدم رکھتا، شانے ہلاتا ہوا، بہادروں کی طرح چلے، نہ کودتے ہوئے اور نہ دوڑتے ہوئے، اور جب حجر اسود کے پاس پہنچے تو بوسہ دے یا اس کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے ہاتھ کو چوم لیں۔ دعائیں پڑھتے ہوئے طواف کریں۔ معلم دعائیں پڑھاتے ہوئے طواف کراتے ہیں، لیکن ان دعاؤں کا پڑھنا فرض یا واجب نہیں ہے۔ اگر یہ دعائیں یاد نہ ہوں تو درود شریف پڑھتے ہوئے طواف کے 7 چکر پورے کرے۔ جب 7 پھیرے پورے ہو جائیں تو پھر حجر اسود کو بوسہ دے یا اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر چوم لے۔ حجر اسود کو پہلی بار جب چوما اس وقت سے لبیک پڑھنا بند کر دے۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم پر آ کر یہ آیت پڑھو: وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی، یہ دعا پڑھیں۔ پھر 2 رکعت نماز پڑھو۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پوری پڑھو۔ یہ نماز واجب ہے اور اس کا نام تحیۃ الطواف ہے۔ نماز کے بعد یہ دعا نہایت روتے گڑگڑاتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر پڑھیے۔ مقام ابراہیم کی دعا: اللہم انک تعلم سری وعلانیتی فاقبل معذرتی وتعلم حاجتی فأعطنی سؤلی وتعلم ما فی نفسی فاغفر لی ذنوبی اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی ورضاء منک بما قسمت لی یا ارحم الراحمین۔ ترجمہ ہے:
ویورز اگر اس میں کوئی غلطی ہو جائے تو معذرت۔ اے اللہ تو میرے پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے، تو میری معذرت کو قبول کر، اور تو میری حاجت کو جانتا ہے، میرا سوال مجھ کو عطا کر، اور جو کچھ میرے نفس میں ہے تو اسے جانتا ہے، میرے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ میں تجھ سے اس ایمان کا سوال کرتا ہوں جو میرے قلب میں سرایت کر جائے، اور یقین صادق مانگتا ہوں تاکہ میں جان لوں کہ مجھے وہی پہنچے گا جو تو نے میرے لیے لکھا ہے، اور جو کچھ تو نے میری قسمت میں کیا ہے اس پر راضی رہوں۔ اے سب مہربانوں سے زیادہ مہربان، نماز اور اس دعا سے فارغ ہو کر ملتزم کے پاس جائے اور اپنا سینہ اور پیٹ اور رخساروں کو دیوار کعبہ سے ملے، اور دونوں ہاتھ سر سے اونچے کر کے دیوار پر پھیلائے، یا داہنا ہاتھ دروازہ کعبہ اور بایاں ہاتھ حجر اسود کی طرف پھیلائے، اور یہ دعا خوب رو رو اور گڑ گڑا کر مانگے۔ دعائے ملتزم۔ یا واجدو یا ماجدو لا تزل عنی نعمتا انعمتها علی۔ اے قدرت والے، اے بزرگ، تو نے مجھے جو نعمت دی ہے اس کو مجھ سے زائل نہ کر۔ اس کے علاوہ اور دوسری دعائیں بھی ہیں، یہاں مانگو کہ یہ قبولیت کی جگہ ہے اور مقبولیت کا وقت بھی ہے۔ اس کے بعد زمزم شریف کے نلوں کے پاس آؤ اور کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ کعبہ مکرمہ کی طرف منہ کر کے 3 سانس میں خوب بھر پیٹ پیو۔ ہر بار بسم اللہ سے شروع کرو اور الحمدللہ پر ختم کرو، اور ہر بار نگاہ اٹھا کر کعبہ مکرمہ کو دیکھو۔ بچا ہوا پانی اپنے سر اور بدن پر ڈالو۔ زمزم شریف پینے کی دعا یہ ہے۔ دعائے زمزم۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء۔ اے اللہ میں تجھ سے علم نافع اور کشادہ روزی اور عمل اور مقبول اور ہر بیماری سے شفا کا سوال کرتا ہوں۔ پھر حجر اسود کے پاس آ کر اس کو چومو اور اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ والحمد للہ اور درود شریف پڑھتے رہو۔ صفا مروہ کی سعی۔ پھر باب الصفا سے نکل کر صفا پہاڑی کی جانب چلو اور اس پر چڑھتے ہوئے یہ پڑھو۔ ابدأ بما بدأ اللہ به ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ میں اس سے شروع کرتا ہوں جن کو اللہ نے پہلے ذکر کیا۔ بے شک صفا مروہ اللہ کی نشانیوں سے ہیں۔ جس نے حج یا عمرہ کیا اس پر ان کے طواف میں گناہ نہیں، اور جو شخص نیک کام کرے تو بے شک اللہ بدلہ دینے والا جاننے والا ہے۔ پھر کعبہ معظمہ کی طرف منہ کر کے دونوں ہاتھ کندھوں تک دعا کی طرف پھیلے ہوئے اٹھاؤ، اور تھوڑی دیر تسبیح اور تحلیل اور تکبیر اور درود شریف پڑھ کر اپنے لیے اور دوستوں کے لیے دعا مانگو کہ یہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ویورز آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے، تو نیکسٹ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ جو اس کا باقی پارٹ ہے وہ شیئر کروں گی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔